या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। देखें, मैं और आप मुसलमान हैं, हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है। मैं और आप क्या हैं? मुसलमान हैं, हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है। और जिस वक्त ये बंदा कलमा तय्यबा पढ़ लेता है, इस मिल्लत के अंदर दाखिल हो जाता है, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि अब मेरी ऊपर जो मेरी मर्ज़ी है, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, ये सारी मर्ज़ियाँ, ये सारी ख्वाहिशात एक मर्ज़ी के ताबे हो गई हैं। और वो मर्ज़ी किसकी? अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा की मर्ज़ी है। बस उस मर्ज़ी के हम ताबे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारी सारी अपनी इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मुमिनीन से उनके नफ्स और उनके अमवाल अल्लाह ताला ने ख़रीद लिए बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस आखिरत के अंदर जहन्नम से बचा कर जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दाखिला अता फ़रमाएंगे। उसके बदले हमारे अपना जो अमवाल हैं और हमारे जो अपने नफ्स हैं, तो हम इनको उस रास्ते के ऊपर खर्च करते हैं जिस रास्ते के ऊपर खर्च करने का अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हुक्म दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये माल हमारा है, जिस तरह मर्ज़ी खर्च करें। हमारी ये जान है, अपना नफ्स है, जो मर्ज़ी करें, इस तरह नहीं हो सकता। जान भी अल्लाह ताला की दी हुई है, माल भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। हम क्या हैं? हम फ़कत नायब हैं। और नायब क्या करता है कि जिस तरह असल हुक्म देता है, जिसके आप खलीफा होते हैं, तो जो आपका मालिक आपको हुक्म देता है उसी के मुताबिक आप काम करते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे छछ को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने वसाइल से नवाजा है और बहुत वसाइल अता फ़रमाएँ, बेपनाह वसाइल अता फ़रमाएँ, बेपनाह दौलत अता फ़रमाइए। एक एक शख्स करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है। और इसके बावजूद भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, देखिए मैं सब की बात नहीं करता और नहीं मैं सबसे बदगुमान हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि लोग ज़कात नहीं देते। ये पहली ख़राबी है। पहली बात क्या है कि ज़कात देते ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं होती है कि ज़कात क्या शे होती है, ज़कात के क्या अहकाम है, कितने माल के ऊपर है। बस आता रहता है उनके पास, खाते रहते हैं और 1500 अगर सदका दे दिया तो दे दिया, उसी को काफ़ी समझते हैं, ज़कात की तरफ तवज्जो नहीं करते। इसी तरीके से अगर कुछ लोग ज़कात देते हैं तो वो इतना ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाते, बस वो खड़े खड़े इस तरह करते हैं कि बस अंदाज़ा लगा लेते हैं, अंदाज़ा लगा कर इस तरह करते हैं कि ज़कात अदा कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हमें जो अमवाल अता फ़रमाए हैं, सही तरीके से आप उनका हिसाब करें और हिसाब करने के बाद जो ज़कात बनती है वो ज़कात अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर आप दे दें। तो मैंने अपने छाछ के लोगों के अंदर देखा है, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होने के बावजूद ये ज़कात नहीं देते। तो मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ज़कात फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फ़र्ज़ की है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ियत के अंदर, नफ्स फ़र्ज़ियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं नमाज के अंदर। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्ज़ियत के अंदर, नफ्स फ़र्ज़ियत के अंदर ये सारे फ़राइज़ क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़कात की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि नफ्स जो है ना, तभी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इंसान की फ़ितरत के अंदर इसकी मोहब्बत रखी है। तो अपनी मोहब्बत को जुदा करना, अपने दिल के ऊपर जबर करके अपना एक हिस्सा माल का जुदा करना, ये दिल के ऊपर बड़ा ग्रां गुजरता है। जो चीज़ें नफ्स के ऊपर भारी नहीं गुजरती वो हम कर देते हैं, इसलिए करते हैं कि वो नफ्स के ऊपर शाख नहीं गुजरती। लेकिन जो चीज़ें नफ्स के ऊपर शाख गुजरती हैं ना, तो वो हम अदा नहीं करते, अच्छे तरीके से अदा नहीं करते। लिहाजा इसका बहुत बड़ा वबाल है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। लिहाजा अगर आप इस वबाल से बचना चाहते हैं, दुनिया के अजाब से बचना चाहते हैं और आखिरत के अजाब से बचना चाहते हैं, दुनिया की मुसीबतों से बचना चाहते हैं और आखिरत की मुसीबतों से बचना चाहते हैं, तो आप लोग ज़कात अदा करें और अच्छे अंदाज के साथ और इखलास के साथ और खुशतबी के साथ, यानी मजबूर होकर नहीं, खुशी के साथ ज़कात अदा करें। और ये भी देखें ना, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जो ज़कात की फ़र्ज़ियत है, उसकी हिकमत ये है ना कि ये माशरे के अंदर जो गए गुज़रे लोग होते हैं, जो मस्कीन लोग होते हैं, तो इनकी जो मईशत है, ये मईशत इनकी मजबूत हो जाए। यानी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस दौलत को चंद हाथों के अंदर नहीं देखना चाहते। अल्लाह ताला दौलत की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहते हैं कि तुम्हें मैंने जो माल दिया मैंने दिया है, मैंने तुम्हें एक दूसरे की आजमाइश का ज़रिया बनाया। जिन लोगों को कम दिया है उनको भी और जिन लोगों को ज़्यादा दिया है उनको भी आजमाने के लिए।
کہ کیا تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس بات صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور تمہیں جو مال دیا اس کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو یہ مال تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو اسی طریقے سے آپ نے سپرد کرنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے، اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کا جو وبال ہے، پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے جو چند مسائل ہیں ضروری یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک نشست ہماری ہو چکی تھی نا اس کے اوپر نا، کہ زکوٰۃ نہ دینے، زکوٰۃ کے احکام کیا ہوتے ہیں۔ چلو کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی، وہ پچھلے سال میں نے گفتگو کی تھی، کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کے جو اسباب ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر بھی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم تقریباً 32 مقامات کے اوپر آئے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر 82 مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال میری تحقیق یہ ہے کہ میری جہاں تک نظر گئی 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ اور نماز کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ تعالیٰ مومنین کی یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ یہ کنز ہے نا، خزانہ اکٹھا کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو کہ بہت بڑا عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا۔ اور قرآن کے اندر ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے یہ جو مال ہیں ان سے آپ صدقہ پکڑیں، یعنی زکوٰۃ پکڑیں۔ اور جس وقت حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر جس وقت مرتد کھڑے ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیم الطبع اور انتہائی رقیق القلب ہونے کے باوجود آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بین منکرین جہاد، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ شریفہ کے اندر اگر یہ ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا اور میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر فرض کی۔ اب قرآن کے بعد حدیث پاک بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے درس کے اندر میں نے پوری وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، پھر فرمایا نماز قائم کرنا، پھر فرمایا زکوٰۃ دینا، پھر فرمایا روزے رکھنا اور حج بیت اللہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد یہ 5 چیزیں۔ تو اس میں زکوٰۃ، ایمان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ اس مختصر سی گفتگو کو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور حضور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اور رسول اللہ کا فرمان بھی اس کے اوپر گواہ ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے امت کا تمام۔ میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا زکوٰۃ جو نہیں دیں گے میں ان کو ٹکڑے کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر اجماع ہے، لہذا جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہو۔ یہ تو آپ کو فرضیت سمجھ آ گئی۔ اب آگے بڑھتے میں آپ کو چند احادیث مبارکہ سناتا ہوں کہ جن سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھے کہ بندہ ان فوائد سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو فوائد اس کو حاصل ہوتے زکوٰۃ ادا کر کے، یعنی فرض ادا ہو جاتا، مال کے اندر برکت آ جاتی، تجارت ترقی کرتی۔ یہ جو فوائد ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ نہ دینے والا بندہ ان فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ بخل بہت بڑی بری صفت ہے، انسان بخیل ہو نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بخیل بندہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی ایک شاخ پکڑ لی اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی اور اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ کے اندر داخل کر دے۔
یعنی سخاوت بھی ایک درخت ہے، جو بندہ اس کی شاخ کو پکڑتا ہے تو جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بخل بھی کیا ہے، ایک جہنم کے اندر ایک درخت ہے، بندہ جو اس کی شاخ کو پکڑتا ہے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بخیل بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہوتا ہے اور وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ مال جو ہے یہ بربادی کا سبب ہے، مال کی بربادی کا سبب ہے، کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے یہ مال کی بربادی کا سبب ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس آپ نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی ضائع ہوا ہے، خشکی اور تری کے اندر جو مال بھی ضائع ہوا وہ کیوں ضائع ہوا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، خشکی اور تری کے اندر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو مال ضائع ہوا ہے وہ اس لیے ضائع ہوا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور یہ روایت مجموع الزوائد کی ہے، ٹھیک ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ زکوٰۃ کا مال جس مال کے اندر مل جائے گا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی بہت بڑی دکان ہے نا، اس دکان کے اندر مثال کے طور پر 2 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ 2 کروڑ روپے کے اوپر جو زکوٰۃ آتی ہے، 2 کروڑ روپے کے اوپر جو زکوٰۃ آتی ہے 5 لاکھ روپے بنتی ہے نا 2 کروڑ کے اوپر، ہاں تقریباً 5 لاکھ روپے بنتی ہے، جی بالکل، 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ ہو گئے نا، تو یعنی 40 لاکھ ہوں تو 1 لاکھ، ہاں بالکل اسی طرح یہ تقریباً 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ 5 لاکھ روپے جو تمہارا پڑا ہوا ہے اللہ کی امانت ہے، یہ تم نے ادا کرنی ہے، تو وہ جو 2 کروڑ کا مال اور پڑا ہوا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ زکوٰۃ بھی تو ملی ہوئی ہے، یہ آپ نے ادا نہیں کی ہے، لہذا یہ جو 5 لاکھ کا مال ہے باقی سب کو کھا جائے گا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی محدثین نے بیان کیا، یہ پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ زکوٰۃ پھر بھی لے لیتے ہیں تو ان کا بھی پچھلا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، وہ پھر بھی زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ اس بات کے اندر حیا نہیں کرتا کہ یہ میرا حق نہیں بنتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے اور وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اسپتالوں کے اندر جا کر علاج کرواتے ہیں تو زکوٰۃ فارم بنا لیتے ہیں، کروڑوں کی ان کی جائیدادیں، کروڑوں کی ان کی پراپرٹیاں، ان کے گھر ہیں، بینک بیلنس ہے، مال دولت موجود ہے، بیٹے امریکہ انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں پھر بھی زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سارے آپ کے مال کو تباہ کر دے گا، اور یہ حرام ہے آپ کے پیٹوں کے اندر، آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو پھر سن لیں کہ حضور نے فرمایا، شعب الایمان کی یہ روایت ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوا ہوگا اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا ایک اجتماعی نقصان ہے۔ اجتماعی نقصان کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ اسے قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قحط کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ اور ایک اور مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ، یعنی یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے نا، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے اللہ اسے آگ کے اندر مبتلا کر دے گا، قحط کے اندر مبتلا کر دے گا، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بارش کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ یعنی پھر اس طرح ہوتا ہے نا، زکوٰۃ جو نہیں دیتے تو اللہ بارشیں تو روک لیتے ہیں، لیکن پھر جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوتی ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ چرند پرند کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو امام طبرانی نے المعجم اوسط کے اندر وہ پہلی روایت کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ اسے قحط کے اندر مبتلا کرے گا، اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ پھر اگر زمین کے اوپر اس طرح ہوتا کہ چوپائے موجود نہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک بارش کا قطرہ بھی آسمان سے نہ گرنے دیتے۔ اور 5ویں یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے لعنت فرمائی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے، دیکھیں نا، حضور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس شخص کے اوپر لعنت فرما رہے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔
اور بروز قیامت کیا ہوگا، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اس عذاب کی کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اسے داغیں گے ان کی پیشانی اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر رکھا کرتے تھے، اب چکھو اس جوڑنے کا عذاب۔ یعنی جو مال جوڑ کے رکھتے تھے نا، پھر قیامت والے دن کیا ہوگا کہ یہی مال جہنم کے اندر تپا کرنا سارا جسم کو داغا جائے گا، اور بالخصوص یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ذکر فرمایا کہ ان کی جو پیشانی اور جو کروٹیں اور پیٹھ ہے، یہ پیشانی، یہ کروٹ اور پیٹھ وغیرہ، ان کو خصوصی طور پر داغا جائے گا، اور باقی سارے جسم کو یہی مال آگ کے اندر سونا چاندی تپا کر کیا کیا جائے گا، داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محفوظ فرمائے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح ہوا کہ قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر کے اوپر 2 چٹیاں بنی ہوئی ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلاوت فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، یہاں پر بھی کوئی مشکل بات نہیں، یہی مال ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دے گا، گنجا سانپ، سر کے اوپر 2 نشان ہوں گے، اور وہ گلے کے اندر پڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، جس کو تو دنیا کے اندر جمع کیا کرتا تھا۔ یہ تھوڑا میری نظر کے اوپر یہ لائٹ ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اور 7واں وبال یہ زکوٰۃ نہ دینے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیا کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ دنیا کے اندر جو فقیر نظر آتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ اللہ نے ان کا رزق نازل نہیں کیا، ان کا رزق نازل ہوا، زکوٰۃ نہ دینے والے، خیرات نہ دینے والے اور معیشت اپنے قبضے میں کرنے والے، یہ ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یعنی ان کا حق تم نے دبایا ہوا۔ تمہاری 2 کروڑ کی دکان، اس 2 کروڑ کی دکان کے اندر 5 لاکھ روپے ان بندوں کا بھی تھا، اور وہ اگر ان کو مل جاتا تو ان کے چہرے کے اوپر بھی سرخی آ جاتی، ان کے چہرے زرد کبھی نہ ہوتے۔ تو یہ جو فقیر لوگ ہیں تمہاری وجہ سے کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ظاہری سی بات ہے ان کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سختی سے حساب لیا جائے گا، اور سختی سے حساب لینے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام کے اوپر فرمایا، یہ بھی مجموع الزوائد کی روایت ہے، فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ کے اندر ہوگا۔ اور ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار ہے جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج والی رات، یہ روایت بھی یہاں پر میں نے جمع کی تھی، بہرحال آگے پیچھے ہو گئی ہے، بہرحال پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ جس دن معراج شریف کا میں نے ذکر کیا تھا تو اس روایت کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر میں آپ کو یہ روایت سنا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب الزواجر کی روایت ہے، چلو یہ سامنے آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے آگے پیچھے چیتھڑے، یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا لنگوٹی وغیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے بھی اور ان لوگوں کے پیچھے بھی یہ چیتھڑے جو ہوتے ہیں نا یہ چپکے ہوئے تھے، اور جہنم کے گرم پتھر اور تھور اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح یہ کھا رہے تھے، یعنی جہنم کی جو بدبودار قسم کی گھاس تھور وغیرہ ہوتی ہے اس کو یہ چر رہے تھے، جس طرح جانور چرتے ہیں اس طرح وہ کھا رہے تھے، آگے پیچھے ان کے چیتھڑے بندے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ تقریباً 8 قسم میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 8 قسم کی پریشانیاں اور 8 قسم کے عذاب ہیں اور 8 قسم کی محرومیاں ہیں کہ جو ان لوگوں کے حصے کے اندر آئیں گے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج کی جو نشست تھی میرا ارادہ یہ تھا کہ میں زکوٰۃ کے احکام میں نے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ پوائنٹ میں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی آپ سے بات کرتا، لیکن اس طرح کی بات لمبی ہو گئی ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کریں گے
تو آپ کو یہ وبال چکھنا پڑے گا۔ تو اس وبال سے، دنیا اور آخرت کے وبال سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو دیے وہ مال ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں اور حق ادا کریں اللہ کے مال میں سے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تیسری نشست کریں گے، یعنی ایک پرانی ہو گئی نا اور ایک یہ ہو گئی، اور انشاءاللہ تیسری نشست کریں گے جس کے اندر زکوٰۃ کے میں آپ کو احکام بھی بتاؤں گا، کتنا مال ہو اس کے اوپر سال گزر جائے، سونے کا کیا نصاب ہوتا ہے، چاندی کا کیا نصاب ہوتا ہے، مال وغیرہ تجارت، یہ سارے جتنے بھی احکام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو میں تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔